अस्सलाम वालेकुम। हॉरर स्टोरीज़ बाय एहसन के एक नए प्रोग्राम में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों की भेजी हुई स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप लोग अपनी कुछ स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग मुझे सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं, तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। आज हमारे पास स्टोरीज बहुत हॉन्टेड हैं, जिन्हें डर लगता है वो लाइट्स ऑफ करके ना देखें, और जो लोग अपनी आंखें बंद करके स्टोरी एंजॉय करना चाहते हैं वो लाइट भी ऑफ कर दें ताकि आप लोग इन कहानियों को अच्छे से इमेजिन कर सकें। शुरुआत करते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है और मैं कराची में रहता हूँ। पेशे से मैं एक ऊबर ड्राइवर हूँ, लेकिन मैं अपनी जॉब भी करता हूँ। ऊबर चलाना मेरा पार्ट टाइम काम है कि कुछ खर्चा एक्स्ट्रा निकल आए, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी आसानियाँ हैं। मैं रात को 9 बजे तक अपने ऑफिस से फ्री हो जाता हूँ। उसके बाद मैं ऊबर चलाना शुरू करता हूँ और रात के 3-4 बजे तक चला के अपने घर चला जाता हूँ। फिर मेरी सुबह 10-11 बजे ड्यूटी शुरू होनी होती है ऑफिस की। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक मामूल है। एक दिन मैं अपने रात को ऑफिस से निकलता हूँ तो मुझे एक राइड आती है जो कि मेरे ऑफिस के बहुत करीब से थी। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कारसाज रोड का। कारसाज रोड एक कराची की ऐसी रोड है जिसके बारे में सिर्फ कराची वाले ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है कि वो एक बहुत हॉन्टेड रोड है। और कारसाज चुड़ैल, कारसाज धुलन के नाम से बहुत मशहूर वो एक रोड है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि उस रोड के बहुत सारे वाक़यात हैं जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग बयान करते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही आज एक वाक़या होने जा रहा था। आप यकीन करें, आज से पहले मैंने कभी भी कारसाज के बारे में नहीं सुना था, ना ही मैं इन चीज़ों में दिलचस्पी लेता था, ना ही मैंने ऐसी कोई वीडियोज़ देखी थी। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या था जिसके बाद मुझे कारसाज रोड जाने पे आज तक डर लगता है। मेरे साथ होता कुछ यूँ है कि जब मैं अपने ऑफिस से निकल जाता हूँ तो मुझे एक राइड आती है जो कि मेरे ऑफिस के काफ़ी करीब से आती है, जो कि एक कारसाज की राइड थी। मेरे लिए बहुत आसान था अपने ऑफिस के करीब से जाकर राइड पिक करना। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कारसाज रोड कितनी ख़तरनाक और हॉन्टेड है। मैं वहाँ से खुशी से निकल जाता हूँ अपनी राइड की तरफ और मैं कारसाज रोड के बिल्कुल ऐन बीचों बीच जाके खड़ा हो जाता हूँ। मैं उस कारसाज रोड पे आई राइड से रब्ता करने की कोशिश करता हूँ। वो मुझे कहते हैं कि बस आप 5-10 मिनट खड़े हों, हम आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर देंगे, बस हम 5 मिनट में आते हैं। और मैं वहीं खड़ा हो जाता हूँ और अपने गाड़ी में सॉन्ग्स प्ले कर लेता हूँ और अपना मोबाइल यूज़ करने लगता हूँ। थोड़ी देर यूज़ करते करते मुझे अचानक महसूस होता है जैसे कोई मेरी गाड़ी के साथ छेड़खानी कर रहा है। मैं दाएं बाएं देखता हूँ, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं अपने मोबाइल में फिर लग जाता हूँ और मुझे फिर से फील होता है जैसे कुछ दोबारा हुआ है। अब मुझे यही लग रहा था कि शायद मैंने गाड़ी के गाने काफ़ी ऊंचे लगाए हुए हैं। गाड़ी के गानों की बेस की वजह से शायद मेरी गाड़ी थोड़ी वाइब्रेट हो रही है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील हुआ है कि गाड़ी के साथ किसी ने कुछ किया है। मज़ीद 2-4 मिनट गुजरने के बाद मुझे फिर एहसास होता है कि मेरी गाड़ी के साथ कुछ पीछे से हो रहा है। अब की बार मैं उतर के पीछे जाके देखता हूँ तो मुझे वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आता। गाड़ी के नीचे देखता हूँ तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मुझे ऐसा लगे जैसे कोई कुत्ता वगैरह आके मेरी गाड़ी को टकराया है और वो शायद गाड़ी के नीचे घुस गया है। तो मैं बहुत हैरान होता हूँ और फिर मैं अपनी गाड़ी से सॉन्ग्स भी बंद कर देता हूँ और मैं उनको दोबारा से रिंग करता हूँ कि आप लोग कहाँ रह गए हैं। तो वो मुझे कहते हैं बस हम अभी आए, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, आप टेंशन मत लें, हम आपको डबल पे कर देंगे, थोड़ी सी मजबूरी है, बस हम लोग आ रहे हैं। ये रात के 10-10:30 बजे का टाइम था और मुझे लग रहा था कि आज मेरी पहली राइड ही काफ़ी अच्छी जाने वाली है डबल चार्जेस का सुनकर। तो हो सकता है मैं ये राइड पूरी करके घर को जल्दी चला जाऊं। अब मैं इसी सोच में था कि अब मेरी गाड़ी को पीछे से बाकायदा किसी ने थप्पड़ मारने की आवाज़ आई है। मैं डर गया वहाँ पे बहुत ज़्यादा कि अभी तो मैं उतर के देख रहा था, वहाँ पे कुछ नहीं था, अब ये क्या चीज़ है। जब मैं पीछे उतर के देखता हूँ तो मुझे वहाँ कुछ नहीं नज़र आता, लेकिन मेरी गाड़ी के पीछे काफ़ी सारा पानी गिरा हुआ नज़र आता है। चूँकि थोड़ी देर पहले तो पानी का नामो निशान भी नहीं था, ना वहाँ कोई बारिश हुई, ना ही कोई और आसपास कोई पानी वाला ऐसा कोई चक्कर था जहाँ से पानी आ सके। तो ये कैसे आ गया पानी। मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ और अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाता हूँ। मुझे इर्द गिर्द से कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं। वो आवाज़ें सुनने के बाद मेरे खौफ में इतना इजाफा हो जाता है कि मैं वहाँ से गाड़ी को अपने भगा लेता हूँ। और आप यकीन करें, मैं गाड़ी को इतना तेज़ भगाता हूँ कि सामने अगर कोई आ जाता तो शायद पूरा एक्सीडेंट भी हो सकता था।
اور میں گاڑی کو بھگانے کے بعد ایگزیکٹ اس جگہ پہ جا کے پہنچتا ہوں جہاں سے مجھے رائڈ آئی تھی۔ وہاں ایک کچی روڈ جا رہی تھی جو کہ شاید آگے کوئی فیکٹریاں وغیرہ تھی جو کہ صبح میں آباد ہوتی ہیں لیکن رات میں وہ بھی سنسان تھی۔ اسی روڈ سے مجھے ایک بندہ آتا ہوا نظر آیا جس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی اور ڈنڈا تھا۔ وہ ایک بزرگ انسان تھا اور وہ ایک چوکیدار تھا۔ وہ میرے پاس آتا ہے، میں تھوڑا سا گھبرا جاتا ہوں اسے بھی دیکھ کر، تو میں اس سے پوچھتا ہوں کیا رائڈ آپ نے بک کی تھی؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں تو یہاں پہ چوکیدار ہوں اور یہاں پہ یہ اندر ایک فیکٹری ہے، میں اس کا چوکیدار ہوں اور رات کو اکثر میں یہاں پہ تھوڑی ہی چہل قدمی کرتا ہوں۔ تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہو آپ؟ میں اسے یہ سارا واقعہ بیان کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یہ روڈ بہت خطرناک ہے، اس روڈ پہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ آج تک واقعات ہو چکے ہیں، کئی دفعہ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے کہ رات کو اکثر میں یہاں پہ چل پھر رہا ہوتا ہوں تو یہاں سے مجھے بہت سے لوگوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، شور شرابے کی۔ جب میں یہاں گلی سے باہر مین روڈ پہ آتا ہوں تو یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تم یقین کرو کہ تمہاری قسمت بہت اچھی ہے، تم وہاں سے نکل آئے ہو۔ جس جگہ تم بتا رہے ہو جہاں تم کھڑے تھے وہ جگہ تو بہت زیادہ خوفناک ہے، کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ اکثر لوگوں کے ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی بہت ہوتے ہیں، تو یہ تم نے بہت اچھا کیا تم وہاں سے نکل آئے۔ تو وہ میرے سے پوچھتے ہیں تم وہاں آخر کھڑے کیوں ہوئے تھے؟ وہ جگہ تو بالکل کھڑے ہونے والی نہیں ہے اور رات کے اس ٹائم کیا مجبوری تھی؟ تو میں اسے بتاتا ہوں کہ میں ایک اوبر ڈرائیور ہوں اور میرے پاس ایک رائڈ آئی تھی بالکل ایگزیکٹ اس جگہ سے، تو میں اسی کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہوں اور یہ رائڈ مجھے یہیں آپ کی اس سائڈ سے آ رہی ہے۔ تو جب وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس ٹائم یہاں سے رائڈ، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ یہاں تو آس پاس کوئی گھر نہیں ہے، صرف 2-4 اندر فیکٹریز ہیں جو کہ صرف دن میں آباد ہوتی ہیں، اس ٹائم میں اکیلا یہاں پہ چوکیداری کرتا ہوں۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوتا ہوں اور جب میں دوبارہ سے موبائل دیکھتا ہوں ان کو کال کرنے کے لیے، آپ یقین کریں میرے موبائل سے ان کا نمبر ہی غائب تھا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہوں اور یہی سوچتا ہوں کہ میری تو 2-3 بار ابھی ان سے بات ہوئی تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ چوکیدار مجھے کہتا ہے بیٹا آپ شاید بھٹک چکے ہو، آپ بہتری یہی ہے آپ یہاں سے بھی چلے جاؤ۔ میں بہت حیرانگی سے ان سے پوچھتا ہوں ایسا آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے شاید ایک ٹریپ ہو سکتا ہے، ایک ہانٹڈ ٹریپ۔ اکثر یہ مخلوقات لوگوں کے ساتھ ایسا مذاق کرتی ہیں، اپنے بہکاوے میں اپنے جال میں پھنسا کر معصوم لوگوں کو، انسانوں کو ڈراتی ہیں، تو تمہاری بہتری یہی ہے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے ان سے کہا تو آپ یہاں پہ اکیلے کیسے رہیں گے؟ وہ انکل مجھے کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ کئی سالوں سے ہوں اور میں یہاں عادی ہو چکا ہوں، کئی سالوں سے میرے ساتھ کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ آپ چلے جاؤ یہاں سے، یہ جگہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا ادھر سے نکلنے میں، لیکن وہ بابا جی مجھے کہتے ہیں کہ تم بس یہاں سے چلے جاؤ، اللہ کا نام لے کے دوبارہ یہاں پہ نہ آنا، اور رات کے ٹائم تو ہرگز نہ آنا۔ وہ مجھے دعائیں دے کے وہاں سے بھیج دیتے ہیں اور میں وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے نکل آتا ہوں اپنے گھر کو۔ میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے اور میرے اندر کافی خوف طاری تھا۔ میری وائف مجھ سے پوچھتی ہیں لیکن میں اسے بھی کچھ نہیں بتاتا۔ اگلے دن میں اپنے کچھ عزیز لوگوں سے ملتا ہوں جن کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کرتا ہوں، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس روڈ پہ کیوں گئے ہو؟ وہ تو وہاں پہ کارساز کی دھلن اور کارساز کی چڑیل اور اس طرح کی باتیں مجھ سے کرتے ہیں جو میں بالکل بھی یقین نہیں کرتا، کیونکہ میرا یقین ان چیزوں پہ کبھی تھا ہی نہیں کہ ایسا کچھ بھی ہوتا ہوگا۔ لیکن میرے ساتھ جو رات کو کچھ ہوا تھا اس کے بعد میرا دماغ بہت کنفیوز تھا کہ یہ کیا معاملات ہیں، کیسی باتیں ہیں، یہ کیا من گھڑت کہانیاں یا سچائی ہے۔ تو میں اپنے قریبی ایک بہت ہی اپنے عزیز مولانا صاحب سے جا کے ملتا ہوں اور ان کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش کرتا ہوں اور ان کو یہ ساری باتیں بھی بتاتا ہوں کہ جس سے میں نے یہ بات کی ہے وہ آگے سے مجھے یہ چڑیل اور دلہن اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ وہ ساری باتیں تو جھوٹی ہو سکتی ہیں کیونکہ مرنے کے بعد انسان کبھی بھی نظر نہیں آتا، یہ ایک من گھڑت کہانیاں ہو سکتی ہیں، یہ کارساز کی چڑیل وغیرہ اور یہ سب کچھ، لیکن جو تمہارے ساتھ ہوا ہے اس کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایسی جگہوں پر ایسی مخلوقات کا بسیرا تو ہوتا ہے، شاید وہ لوگ تنگ بھی پڑ جاتی ہیں انسانی مخلوقات سے۔ تو تم نے بہت اچھا کیا وہاں سے تم نکل آئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسی مخلوقات اکثر انسانوں کو پریشان ہی اس لیے کرتی ہیں کہ وہ خوف زدہ ہو جائیں اور وہ ڈر جائیں۔ اور جب میں مولانا صاحب کو ان چوکیدار کے بارے میں بتاتا ہوں تو مولانا صاحب مسکرا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، حق حلال کے لیے جو نکلے ہوتے ہیں، اللہ انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، ان کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بنا کے ضرور کسی نہ کسی کو بھیجتا ہے۔ میں بہت حیرانگی سے پوچھتا ہوں مولانا صاحب سے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ مجھے مسکرا کے دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بس تم جاؤ اپنے گھر اور کوشش کرنا رات کے ٹائم ایسی جگہ پہ دوبارہ نہ جانا۔ اور میں اپنے گھر آ جاتا ہوں۔ یہ میری زندگی کا ایک واقعہ تھا
جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کافی ٹائم سے، مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ آج میری چھٹی تھی اور میں نے سوچا آپ سے یہ واقعہ شیئر کروں۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ ہیلو احسن، میرا نام رمیش ہے اور میں کوٹکی سندھ سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہوں گے، ہمارے ہندو مذہب میں جب کوئی مر جاتا ہے تو اسے جلایا جاتا ہے۔ میری سٹوری میری آپ بیتی سٹوری ہے۔ آپ یقین کریں کہ میرے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے کافی حد تک میرا دماغی توازن ہل چکا ہوا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ میرے کچھ رشتہ داروں میں کچھ عرصہ پہلے ایک ڈیتھ ہوتی ہے۔ وہ ہمارے اسی گھوٹکی گاؤں میں ہی ہوتی ہے۔ ہمارا گاؤں بالکل صحرا کی طرح ہے، آس پاس دور دراز صرف مٹی کے ریگستان ہیں۔ آبادی بھی ہے لیکن تھوڑا سائڈ پہ ہو کے۔ تو ہمارے ریگستان میں آپ لوگوں کو اگر پتہ ہو، کبھی آپ آئے ہو، تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے قبائل بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارا کلچر ہمارے آباء و اجداد کے حساب سے چل رہا ہے۔ ہماری اس ڈیتھ میں ہم لوگوں کا پورا قبیلہ اکٹھا ہوتا ہے۔ کافی زیادہ لوگ آئے ہوتے ہیں دور دراز سے بھی۔ ہمارے رسم و رواج کچھ ایسے ہیں جس کی وجہ سے میت کو کافی ٹائم رکھا جاتا ہے۔ جب تک ہمارے رسم و رواج پورے نہیں ہو جاتے اسے شمشان گھاٹ نہیں لے جایا جا سکتا۔ ہمارے اس قبیلے کا ایک اپنا شمشان گھاٹ ہے جو کہ کافی فاصلے پر ہے، آبادی سے تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے۔ وہ جگہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں آس پاس کوئی بھی نہیں رہتا، وہاں صرف ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جلایا جاتا ہے۔ اب یہ جو میت تھی یہ شام کو 5 بجے کے قریب ہمیں لے کر جانی تھی، اور ہمیں وہاں پہ پہنچتے پہنچتے 7-8 تو بج ہی جاتے، کیونکہ یہاں پہ ہماری کوئی گاڑیوں کا نظام نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس اونٹ ہیں اور گدھے اور گدھا گاڑیاں اور اونٹ گاڑی، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم لوگ 5 بجے کے قریب نکل جاتے ہیں اور 8:30-9 بجے وہاں پہنچتے ہیں۔ ہمارا پروسیس جو ہوتا ہے میت کو وہاں پہ رکھنا، اس کے بعد اس کے اوپر لکڑی ڈالنا، اور ایک آگ کی بنی ہوئی بٹھی ہوتی ہے اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے سننے کے لیے بہت حیرانگی ہوگی، اور پاکستان کے لوگوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ، لیکن آپ لوگ اچھے سے جانتے ہوں گے کہ ہر مذہب کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے۔ ہمارے ہندوؤں میں بھی یہی کلچر ہے اور یہی ہمارا مذہب ہے۔ شمشان گھاٹ میں میت کو جلانے کا جو عمل ہوتا ہے یہ 2 سے 3 گھنٹوں کا ہوتا ہے، کیونکہ جلانے کے بعد جب اس کی راکھ وغیرہ بن جاتی ہے تو اسے وہاں سے چھانٹی کر کے اس میں سے ہڈیاں نکال کے اور یہ سب کچھ کر کے وہ ہمیں دیا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو رسومات کے مطابق بہانا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے اور ابھی تک ہم لوگ شمشان گھاٹ میں ہی تھے۔ ارد گرد کے جو دور سے مہمان آئے ہوئے تھے وہ لوگ تو چلے گئے وہاں سے، لیکن جو بہت ہی قریبی لوگ تھے، چچا ماموں وغیرہ، وہ سب موجود تھے۔ اور یہ فوتگی بھی میرے چچا کے بیٹے کی تھی۔ رشتے میں تو یہ میرا کزن لگتا تھا لیکن یہ عمر میں کافی بڑا تھا۔ ہم لوگ وہاں سے فری ہوتے ہوتے تقریباً رات کے 12 بجے بیٹھے تھے۔ اب وہاں سے کافی لوگ چلے جا چکے تھے۔ میرے ساتھ میرا ایک کزن رہ چکا تھا جو کہ اس کا بھائی تھا، اور اس کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا یہاں سے نکلنے کو۔ وہ میرے ساتھ بیٹھا رہا، وہ کہتا کچھ دیر رکو، میں اپنا دل ہلکا کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم لوگ چلے جائیں گے۔ اب باقی سب تو چلے گئے اور میں اور میرا وہ کزن بیٹھ گئے۔ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں دور سے ریگستان والی طرف سے ایک ہوا میں ایک روشنی سی نظر آتی ہے جو کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، پھر کہاں سے گزرتی تھی۔ شروع میں تو ہمیں لگا کہ شاید ہوگا کوئی آس پاس کا گاؤں والا اپنے اونٹ پہ یا گدھے پہ لالٹین لے کے چل رہا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ روشنی کا کوئی نظام نہیں تھا۔ ہم لوگ اپنی گفتگو میں ہی مصروف تھے کہ اچانک وہ روشنی ہمارے کافی قریب آ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں وہ لائٹ ہے، اور وہ بزرگ بالکل پرانے زمانے کے حلیے میں تھا۔ اس نے ایک دھوتی پہنی ہوئی تھی، ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی، ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اور وہ تھا بھی ایک ہندو بزرگ۔ ہم لوگوں نے اس سے پوچھا اپنی زبان میں کہ کون ہے آپ، اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں، لیکن اس نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا۔ الٹا وہ ہم سے پوچھنے لگا تم لوگ کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو۔ ہم نے بتایا ہمارے یہاں پہ بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے، ابھی ہم نے اس کو یہاں پہ جلایا، اور اس کے بعد اب ہم لوگ یہاں بیٹھے تھے، تھوڑی دیر بات چیت کر رہے تھے، تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم یہاں اکیلے ہو دونوں۔ ہم نے بتایا نہیں سب تھے، وہ چلے گئے ہیں، بس ہم بھی ابھی جانے والے تھے۔ تو وہ بہت حیرانگی سے ہمیں دیکھنے لگا اوپر نیچے، سر سے پاؤں تک۔ ہم نے پوچھا آپ یہاں پہ کیا کرنے ہیں، تو وہ ہمیں کوئی جواب نہیں دیتا، اور وہ ہمیں کہتا ہے چلے جاؤ یہاں سے، یہ جگہ تم دونوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔
ہم نے کہا ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں آپ، ابھی ہم نے اپنے بھائی کو یہاں پہ چلایا ہے، ہم نے اپنی رسومات ادا کی ہیں، تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ انسانوں کی جگہ نہیں ہے؟ تو وہ ہمیں آگے سے کہنے لگا میں بتا رہا ہوں نا یہاں سے چلے جاؤ، رات کو یہاں پہ کچھ اور لوگوں کا بھی آنا جانا رہتا ہے، کچھ اور لوگ بھی اپنی رسومات ادا کرتے ہیں، میری بات مانو تو یہاں سے چلے جاؤ، میرا کام صرف انسانوں کو یہاں پہ آ کے کہنا ہوتا ہے۔ ہم تھوڑا سا حیران ہوتے ہیں اس کی اس حلیے سے اور اس کی باتوں سے، ہمیں لگتا ہے شاید یہ کوئی پاگل ہے، آس پاس کا کوئی مداری ہوگا اور ایسی باتیں کر کے ہمیں خواہ ڈرا رہا ہے، اور ہم لوگ اس کی بات کو غور کیے بغیر وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور مزید باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں وہ چلا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو مزید 15-20 منٹ ہی گزرے ہوں گے، اب ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ بس اب ہم یہاں سے نکلتے ہیں، اور میرے اس کزن کا دل بھی تھوڑا ہلکا ہو چکا تھا۔ اتنے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آس پاس جو ہمارے لکڑیاں پڑی ہوئی تھی وہ خود گرنے لگتی ہیں، کبھی ایک سائڈ سے لکڑی گرنے کی آواز آتی ہے، کبھی دوسرے سائڈ سے گرنے کی آتی ہے۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں یہاں پہ تو کوئی ہوا ہی نہیں ہے، اور یہاں پہ تو موسم اتنا گرم شدہ رہتا ہے کہ یہاں پہ تو بارش کا بھی امکان نہیں ہوتا، یا کوئی بارش ہو یا کوئی ہوا ہو، تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اب وہاں پہ لکڑیاں خود بخود اتنا زیادہ گرنے لگ جاتی ہیں، شور شرابہ مچ جاتا ہے۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ دونوں ڈر جاتے ہیں۔ میرا کزن مجھے کہتا ہے کہ وہ جو ہمیں بندہ ابھی کچھ کہہ کے گیا تھا، کہیں اس کی بات سچ تو نہیں تھی؟ ہم لوگ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، ہم لوگ وہیں سے نکل پڑتے ہیں۔ آپ یقین کریں گے آج کے دور میں بھی ہم لوگ گدھا گاڑی اور اونٹ وغیرہ یہ چیزیں یوز کرتے ہیں، ہم اپنے گدھے کی طرف جاتے ہیں اور اپنا گدھا گاڑی پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا گدھا وہاں سے چلنے کا نام نہیں لیتا اور وہ مسلسل شور ڈالتا ہے، وہ اتنا زیادہ بولنے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ خوف آنے لگ جاتا ہے۔ خوب اندھیرا، ہمارے ہاتھ میں صرف ایک ٹارچ اور ایک لالٹین، ہم وہاں سے نکلنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا گدھا گاڑی ہمارے ساتھ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرا کزن چلانے میں ماہر تھا، اس نے بیلٹ کو بہت زور سے کھینچا، ہنٹر والی سوٹی بھی اس کو ماری، لیکن وہ ٹس سے مس ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کافی دیر کوشش کرنے کے بعد ہم لوگ وہاں سے آہستہ آہستہ نکل پڑے۔ ہمیں باقاعدہ پیچھے شمشان گھاٹ سے کچھ آوازیں آ رہی تھی، جیسے وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں اور وہاں پہ کوئی ہلچل ہو رہی ہے۔ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہاں پہ مسلسل ہمیں ایسا شور آ رہا تھا جیسے 3 گھنٹے پہلے ہمارے رشتہ داروں کا شور تھا۔ اب ہم لوگ تھوڑی سی اونچائی جانے کے بعد نیچے واپس مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں کافی ساری روشنیاں نظر آتی ہیں اسی شمشان گھاٹ کے اندر۔ یہ دیکھ کے ہم لوگ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی انسان تھا، نہ کسی کی آمد ہوئی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم لوگ وہاں سے گھر کی طرف آ جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ گھر پہنچتے ہیں تو سارے ہم سے پوچھتے ہیں تم لوگ کہاں رہ گئے تھے، اتنی دیر لگا دی، پریشان ہو رہے تھے۔ تو ہم لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ سارا معاملہ ہوا ہے۔ تو اسی جرگے میں ہمارے ایک بہت پرانے بزرگ ہیں جو ان چیزوں سے کافی حد تک واقف ہیں، تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ تم لوگ پاگل ہو، غلطی کی ہے تم لوگوں نے وہاں رہ کر، مگر مجھے اس ٹائم پتہ ہوتا میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا۔ اس جگہ پہ رات کو اور مخلوقات کی آمد ہوتی ہے، وہ لوگ بھی اپنی ان چیزوں کو آ کے جلاتے ہیں اور اس طرح سے اپنا رسم و رواج کو پورا کرتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں کئی 100 سالوں سے یہ چلتا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور تم لوگوں کو تھوڑی سی عقل استعمال کرنی چاہیے تھی، اگر تمہیں وہاں پہ آ کے اس بندے نے منع کیا تو تمہیں سن لینا چاہیے تھا، اور وہ بندہ کوئی اور نہیں انہیں جنات میں سے تھا۔ اس بندے کے بارے میں مشہور ہے کافی ٹائم سے کہ وہ آس پاس لوگوں کو آ کے اطلاع کرتا ہے جب بھی کوئی خطرہ ہو، تم لوگوں کو اس کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ تو یہ سب سننے کے بعد آپ یقین کریں میں کبھی بھی رات کے ٹائم اس شمشان گھاٹ کی طرف نہیں گیا۔ اکثر دن میں کئی میتیں ہوتی ہیں خاندان میں یا دوست یاروں میں، کہیں پہ بھی، اس شمشان گھاٹ میں جب بھی گیا ہوں دن میں گیا ہوں۔ یہ بات آج سے کافی سال پہلے کی ہے، تب میں تھا بھی جوان، اب تو میں کافی بڑا ہو چکا ہوں، میری شادی ہو چکی ہے۔ کافی ٹائم سے میں سوچ رہا تھا آپ سے یہ واقعہ شیئر کروں، لیکن امید کرتا ہوں آپ کو میرا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی، امید کرتا ہوں ہمارے ویورز کو بھی پسند آیا ہوگا۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کی اگلی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام ارسلان ہے اور میں کوئٹہ میں رہتا ہوں۔ پیشے سے میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی میری ڈگری کچھ ٹائم پہلے ہی کمپلیٹ ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ آج سے 4 سال پہلے کا، میری ڈگری سے بھی پہلے۔ تب میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے میں ہی مصروف تھا۔ میرے گھر کے کچھ ایسے حالات تھے کہ میں اپنی پڑھائی کے پیسے پورے نہیں کر پا رہا تھا، اور ڈگری پوری ہونے کی نا وجہ سے مجھے کوئی اچھا کام یا جاب بھی نہیں مل رہی تھی۔
میرا ایک بیسٹ فرینڈ ہے عثمان، جو کہ بچپن سے میرے ساتھ ہے۔ وہ زیارت میں رہتا ہے۔ پہلے تو ہم لوگ ساتھ ہوتے تھے، لیکن وہ پھر زیارت شفٹ ہو گیا تھا۔ زیارت بلوچستان کا ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے، جہاں سے قائد اعظم کا بھی تعلق ہے۔ میں اس سے بات کرتا ہوں کہ میرے گھر کے بہت حالات خراب ہیں، مجھے کوئی جاب یا کوئی کام چاہیے جس سے میرا کچھ خرچہ نکل آئے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے ماموں سے بات کرتا ہوں اور بتاتا ہوں تمہیں۔ میرا دوست اپنے ماموں سے میرے لیے بات کرتا ہے، اور ان کے پاس ایک کام تھا جو انہوں نے مجھے آفر کیا۔ سیلری بھی کافی زیادہ تھی، میری امیدوں سے بھی کہیں زیادہ۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ایسا کون سا کام ہے جس کی اتنی اچھی سیلری مجھے دے رہے ہیں۔ میں زیارت چلا جاتا ہوں، اپنے کزن سے ملتا ہوں، وہ مجھے اپنے ماموں سے ملواتا ہے۔ میں جب ان سے مل لیتا ہوں تو ان سے ساری معلومات لیتا ہوں۔ وہ مجھے بتاتے ہیں تمہیں کام مل جائے گا، لیکن کام تھوڑا رسکی ہے اور تھوڑا ذمہ داری والا ہے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایسا کون سا کام ہے جس کی سیلری بھی اتنی زیادہ ہے اور کام بھی ذمہ داری والا ہے۔ تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہاں زیارت میں آبادی سے تھوڑا ہٹ کے ہائی وے کے قریب ایک مردہ خانہ ہے، جہاں پہ ایکسیڈنٹ شدہ اور آس پاس کے جو بھی حادثات کی لاشیں ہیں یا میتیں ہیں وہ لائی جاتی ہیں، اس کے بعد ورثہ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ حسن بھائی، یہ سوچ کے میں تھوڑا ڈر تو گیا، لیکن میرا دوست مجھے کہتا ہے کہ اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی تو انسان ہی ہے، ان کے ساتھ بھی ایک روزمرہ کی زندگی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ انسان ہی ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں خوف والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اس کی اس باتوں سے ایگری کر جاتا ہوں اور میں مان جاتا ہوں اس کام کے لیے۔ آپ یقین کریں کہ آج سے 4-5 سال پہلے 1 لاکھ روپیہ سیلری بہت بڑی چیز تھی۔ میں تو 20-30 ہزار کی سیلری کی تلاش میں تھا، لیکن مجھے 1 لاکھ روپے کی سیلری مل رہی تھی، اور میں یہ سوچ کے بہت خوش تھا کہ میرے گھر کے حالات اور میری پڑھائی کا خرچہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں وہ رات قیام کرتا ہوں اپنے دوست کے گھر، اور اگلے دن ان کے ماموں مجھے اس مردہ خانے میں لے جاتے ہیں۔ یہ دوپہر 2 بجے کا ٹائم تھا، آس پاس صرف جنگل ہی تھا، تھوڑا سا باہر نکل کے روڈ تھی اور تھوڑی بہت کوئی چائے وغیرہ کے ہوٹل وغیرہ تھے۔ میں اس مردہ خانے میں داخل ہوتا ہوں، دن میں تو وہاں پہ عملہ موجود تھا، اور جب مجھے اس روم میں لے جایا جاتا ہے جہاں میری ڈیوٹی تھی، تو وہ دیکھ کر تو میری روح کانپ گئی تھی، کیونکہ میرے لیے وہ ایک بہت عجیب منظر تھا۔ وہاں پہ اتنی گندی اسمیل تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہ کچھ ایسے مردے بھی تھے جن کے صرف پارٹس پڑے تھے، ایسے ایکسیڈنٹ ہوئے تھے، اور کئی عرصے سے، جن کے ورثہ نے ان کو شاید آ کے ریسیو نہیں کیا تھا، یا ان کے کچھ اور معاملات تھے کہ ان کو سپرد خاک بھی نہیں کر سکے تھے۔ مجھے سارا وہ سب کچھ سمجھا کے، ہر چیز، ہر ذمہ داری سمجھا کے، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ 3-4 شفٹیں لگتی ہیں، جو 6-6 گھنٹے کی ہر بندے کی شفٹ ہوتی ہے۔ تو تمہاری شفٹ ہوگی رات 2 سے صبح 8 بجے تک۔ اس ٹائم پہ تم اپنے اوپر والے کوارٹر پہ ہوگے، بعد میں تم نیچے آ جاؤ گے۔ میں تو بڑا خوش تھا کہ چلو کم از کم یہاں پہ ایسا سسٹم تو ہے کہ اوپر رہنے کے لیے جگہ ہے، یہاں پہ مجھے رات نہیں گزارنی پڑے گی۔ مجھے میری ساری ذمہ داریاں سونپ کے اور ایڈوانس میں مجھے کچھ پیسے دے کر وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ اب یہ شام کا ٹائم تھا، میں اوپر چلا جاتا ہوں، وہاں پہ ایک اور بندہ بھی ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی تھی۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ رات میں ہم دونوں ہوا کریں گے، دن والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں، رات میں ایک ڈیوٹی تمہاری ہوگی، ایک میری ہوگی۔ میں نے اس سے پوچھا پہلے کس کی ڈیوٹی ہوگی؟ اس نے کہا پہلے میری ہوگی شام سے لے کے رات تک، پھر میں اوپر آ جاؤں گا، سو جاؤں گا، پھر آگے رات کی تمہاری ڈیوٹی ہوگی، پھر صبح تم آ جاؤ گے، اور پھر باہر والے جو 2 بندے ہیں وہ آ جائیں گے صبح 8 بجے۔ تو مجھے یہ بہت آسان لگا، میں نے کہا یہ تو بہت ہی آسان ڈیوٹی ہے۔ حسن بھائی وہ اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے شام کے ٹائم چلا جاتا ہے، اور میں اوپر اپنا کچھ کھانا وغیرہ کھا پی کے سو جاتا ہوں، کیونکہ مجھے رات کی پوری ڈیوٹی کرنی تھی جاگ کے۔ اب جب میں اٹھا تو رات کے تقریباً 1 بج چکا تھا، اب 1 گھنٹہ تھا میری ڈیوٹی کو، اور وہ بندہ اوپر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب تمہاری ڈیوٹی ہے، تم نے ریسیپشن پہ بیٹھنا ہے اور تمہارا کوئی کام نہیں ہے، اگر کوئی آتا ہے تو اس کو رجسٹر پہ اس کو انٹری کرنی ہے، ساری انفارمیشن لینی ہے، اس کی آئی ڈی وغیرہ چیک کرنی ہے، ہر چیز، پیپرز وغیرہ چیک کرنے ہیں، اور اگر کوئی لاش ریسیو کرنے آتا ہے تو سیم ان کو چیک کرنا ہے، پیپرز وغیرہ چیک کرنے، آئیڈینٹی چیک کر کے اس کے بعد ان کے حوالے کرنی ہے۔ اور ایک چیز کا خیال کرنا، جب بھی کوئی اس طرح سے میت لینے آتا ہے یا دینے آتا ہے تو تم نے جو ہمارا پیچھے مین آفس ہے وہاں پہ اطلاع کرنی ہے یا ان سے کنفرمیشن لینی ہے، تاکہ کوئی الیگلی معاملہ نہ ہو۔ یہ ساری باتیں سن کر میں نیچے چلا جاتا ہوں اور ریسیپشن پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ یہاں پہ لائٹ کا بہت مسئلہ تھا، بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی، 1 گھنٹہ لائٹ آتی تھی، 3 گھنٹے چلی جاتی تھی، اور یہ سخت سردیوں کی راتیں تھیں۔ آپ یقین کریں کہ باہر برف باری بھی ہو رہی تھی۔ میں وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ مزید 2 گھنٹے گزرنے کے بعد میں بور بہت ہو رہا تھا۔ میری زندگی میں ایک پہلا ایسا کام تھا اور پہلا دن تھا،
کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا، بس بیٹھا اپنا موبائل یوز کرنے لگا۔ موبائل یوز کرتے کرتے بیچ میں مجھے 2 دفعہ ایسا بھی فیل ہوا کہ میری آنکھ لگنے لگی، لیکن میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ فریش کیا اور اپنا منہ ہاتھ دھو کے میں واپس آ کے بیٹھ گیا۔ اب مزید میں وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھا ہوا اپنا موبائل ہی یوز کر رہا تھا کہ اچانک ایک گاڑی آتی ہے۔ وہ گاڑی ایمبولینس جیسی تھی، لیکن وہ ایمبولینس نہیں تھی۔ اس پہ 3 بندے اترتے ہیں اور ایک لاش کو لے کر آتے ہیں۔ وہ لاش کو لے کر آتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس لاش کو مردہ خانے میں رکھیں، یہ ہمارا دوست ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی بہت بری طریقے سے موت ہو گئی ہے۔ وہ ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا ہوتا ہے، اس کپڑے کے اوپر کافی زیادہ خون بھی لگا ہوتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں آپ اپنی آئی ڈی چیک کروائیں، اپنے پیپرز چیک کروائیں، تو وہ کہتے ہیں اتنی رات کو ہم کہاں سے آئی ڈی پیپرز لاتے ہیں، یہ سب رقم دن میں بھی ہو سکتا ہے، آپ ابھی انٹری تو کریں نا، ہم لوگ فارم وغیرہ فل کر دیتے ہیں۔ میں ان کو وہ ایک فارم دے دیتا ہوں، وہ سارا فارم فل کرتے ہیں، اس مرنے والے کا نام لکھتے ہیں، اپنا نام لکھتے ہیں، سارا فارم فل کر کے جب وہ مجھے دے دیتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ بھائی مجھے ذرا دکھائیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کچھ رپورٹ میں نے خود بھی لکھنی ہوتی ہے، بنانی ہوتی ہے، جو کہ میں نے فل کرنا ہوگا فارم، تو آپ مجھے اس کی کچھ معلومات دیں۔ وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتاتے، بس وہ مجھے مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہلکے ہلکے ان کے منہ میں مسکراہٹ ہوتی ہے۔ وہ میری بات کا کوئی جواب نہیں دیتے، تو مجھے بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ میں خود ہی اس مردے کے اوپر سے کپڑا ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ مجھے روک دیتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھ سکتے اسے۔ میں کہتا ہوں میرا یہ کام ہے، میں کیسے نہیں دیکھ سکتا، آپ لوگوں کے پاس کوئی کاغذات نہیں ہے، کیا معلوم آپ لوگوں نے خود اس کے ساتھ کچھ کیا اور یہاں پہ آپ ہمارے سر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے، جنہوں نے اس کا معائنہ کرنا ہے وہ صبح آ کے کر لیں گے، ہماری بات ہو چکی ہوئی ہے، بس آپ اسے کھول کر مت دیکھیے گا، ہم کل صبح آئیں گے اور باقی کی کارروائی کر کے اسے لے جائیں گے۔ وہ یہ کہتے ہی وہاں سے نکل جاتے ہیں اور اس لاش کو وہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں اس لاش کا قد نارمل انسانوں سے کافی بڑا تھا، جو دیکھ کے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں اس لاش کو اس مردہ خانے میں لے جاتا ہوں اور یہاں پہ آئس کیبن ہوتے ہیں جس کے اندر لاش رکھی جاتی ہے، اور وہ جو ہمارا اسٹریچر تھا وہ اسٹریچر ایسا ہوتا ہے کہ اس اسٹریچر سمیت اندر لاش کو رکھا جاتا ہے، جو ایک خالی کیبن ہوتا ہے، یعنی کہ کسی بندے کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اکیلا بندہ بھی یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ میں اس لاش کو اس کیبن میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں جس میں مجھے بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ کسی ٹائر والی ایک اسٹریچر کو آگے لے جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس کے ٹائر جام ہو چکے ہوں۔ تھوڑی ایفرٹ کرنے کے بعد آخرکار میں اس کیبن کے اندر رکھ ہی دیتا ہوں اس لاش کو، اور واپس باہر آ کے میں اپنے ریسیپشن سینٹر پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ وہاں پہ بیٹھے ہوئے مجھے اچانک اندر سے کچھ آوازیں آتی ہیں۔ میں جب آ کے دیکھتا ہوں تو اندر سب نارمل ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ لائٹ نہیں تھی اور میری جو ٹارچ تھی اس کی بھی بیٹری ختم ہو چکی تھی، موبائل کی بیٹری پہلے ہی کم تھی۔ اب اوپر جو لڑکا سویا ہوا تھا اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر یوں لائٹ چلی جائے تو تم نے جنریٹر کہاں سے آن کرنا ہوگا۔ اب یہ میرے لیے نئی جگہ تھی، اندھیرے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے کون سی جگہ بتائی تھی، اور مجھے وہ جگہ نہیں ملتی۔ میں واپس آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہوں اور موبائل کی روشنی میں بیٹھ کے انتظار کرنے لگتا ہوں کہ کب لائٹ آتی ہے، کہ مجھے اچانک سے پھر اندر سے آواز آتی ہے۔ اب کی بار اندر سے بہت زیادہ آواز آنے لگ گئی تھی۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ مجھے دل میں جو دعائیں آیات آتی تھی میں پڑھنے لگ گیا تھا۔ اب اتنی زیادہ مجھے وہاں سے اندر سے شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھی کہ میں ڈر کے باہر بھاگ کے آ گیا۔ اس ہاسپٹل سے، اس مردہ خانے سے میں باہر آ کے کھڑا ہو گیا۔ ارد گرد صرف جنگل تھا، شدید سردی تھی اور ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ میرے ڈر میں اتنا اضافہ ہو چکا تھا کہ وہ جو اوپر لڑکا سویا ہوا تھا اس نے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا تھا۔ میں اسے کال کرتا ہوں، پہلے تو وہ کال نہیں اٹھاتا، اس کے بعد وہ اچانک نیند میں کال اٹھاتا ہے اور اس کو میں ڈر سے ساری بات بتا دیتا ہوں۔ میری آواز نہیں نکل رہی تھی ڈر کے مارے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ آخر ہوا کیا۔ وہ جلدی سے نیچے آتا ہے اور وہ باہر آ جاتا ہے۔ مجھے کہتا ہے تم باہر سردی میں یہاں کیوں کھڑے ہو، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ میں اسے سارا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں یہاں پہ کتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں، کبھی میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ تم چل کے دیکھو، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ حسن بھائی میں اسے مردہ خانے میں لے کے جاتا ہوں۔ آپ یقین کریں جب میں وہ کیبن کھولتا ہوں تو اس کے اندر کوئی لاش نہیں ہوتی، وہ مردہ وہاں سے غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر جاتا ہوں اور حیرانگی سے میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ لوگ آئے تھے اور یہ ساری باتیں میں اسے بتا ہی رہا ہوتا ہوں کہ اتنے میں لائٹ آ جاتی ہے، تو وہ مجھے کہتا ہے چلو آؤ میں کیمرے کی CCTV میں دیکھتا ہوں۔
ہم لوگ CCTV کیمرہ آن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہوتا، وہ لوگ کیپچر ہی نہیں ہو پاتے جو میرے ساتھ آ کے بات کر رہے تھے اور وہ اس لاش کو چھوڑ کے گئے تھے۔ میں یہ بہت زیادہ ڈرنے کے بعد اسے کہتا ہوں کہ انہوں نے فارم بھی فل کیا تھا، تو میں فارم دکھاتا ہوں۔ جب میں وہاں پہ ان کو فارم دکھاتا ہوں تو اس فارم کے اوپر کوئی لکھائی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایمپٹی فارم ہوتا ہے وہ سارا۔ حسن بھائی یہ دیکھ کے میرے دل میں اتنا خوف آ گیا تھا کہ اب ایک رات بھی میرے لیے وہاں پہ رکنا مشکل تھا۔ وہ میری بات کا یقین ہی نہیں کرتا، میں اس کے آگے ہر قسم کھانے کو تیار ہو جاتا ہوں، لیکن پھر وہ میری داستان سننے کے بعد اور میرا خوف دیکھنے کے بعد وہ مجھے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ یہاں پہ مسئلہ ہو گیا ہو، لیکن میرے ساتھ تو کبھی نہیں ہوا، دیکھ لو اگر تم مناسب سمجھتے ہو یہاں کام کرنا۔ حسن بھائی وہ دن اور آج کا دن ہے، کبھی میں اس کام کی طرف دوبارہ نہیں گیا۔ پہلی رات ہی میرے ساتھ جو کچھ ہوا، اگلے دن میں واپس چلا گیا۔ میرا دوست اور اس کے ماموں مجھ سے پوچھتے رہ گئے کیا ہوا، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، نہ میں کبھی واپس وہاں گیا۔ یہ میری زندگی کا ایک بہت خوفناک واقعہ تھا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی، امید کرتا ہوں ہمارے ویورز کو بھی اچھی لگے گی۔ تو آج کی یہ کچھ خوفناک سٹوریز تھی۔ مزید سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جنہوں نے اپنی سٹوری شیئر کرنی ہے اسکرین پہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے پھر کسی سٹوری میں ملوں گا، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔